मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बबरकत और पुरफजल नाम में आप सब देखने वालों को पास्टर आसिफ की तरफ से क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो। चूँकि ये सीज़न क्रिसमस के हवाले से चल रहा है और हम इस एडवेंट सीज़न में क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। हम सब आपको जॉन टेलीविज़न की तरफ से, जॉन टेलीविज़न की पूरी टीम की तरफ से अपने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम गॉड्स पीपल है, खुश आमदीद कहते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आप खुदा के खादमों के साथ मिलते हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं और बाइबल के खूबसूरत उन भेदों को सीखते हैं जो खुदा उनकी ज़िंदगी में देता है। तो आज हमारे साथ नहायत हर दिल अज़ीज़ खुदा के खादम जो कि जिनकी खिदमत जो है वो बड़ी सरगर्म है, आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। हम उनको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। सर, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। जी हाँ, तो नाजरीन, इनका नाम खुदा के खादम पास्टर अशरफ जेडीन, जिनका ताल्लुक ट्रिनिटी गॉस्पल चर्च मिनिस्ट्री के साथ है, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि 40 साल खिदमत के हो चुके हैं। खुदा इनको जगह ब जगह इस्तेमाल कर रहा है, और ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है बल्कि इन्होंने अपनी खिदमत के वसीला से जो खुदा इनसे ले रहा है, इन्होंने बहुत सारे चर्च जो हैं वो प्लांट की है, उनकी खिदमत की है। इनके वसीला से वो चर्च जो हैं वो तमीर हो सके हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और 2004 से ये बाइबल टीचिंग कर रहे हैं, बाइबल टीचर हैं, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि इनकी टीचिंग के सबब से और इनके कॉलेज के सबब से तकरीबन 400 से 500 स्टूडेंट्स जो हैं वो बाइबल की खिदमत कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की खबर है। खुदावंद सर आपको इसी तरह बकसरत इस्तेमाल करता रहे। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें ज्वाइन किया और आज हमारे आप गेस्ट बने। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज नाज़रीन, ना सिर्फ मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा बल्कि हम इनसे बातचीत भी करेंगे और इनकी गवाही को भी हम जानेंगे कि किस तरह इन्होंने मसीह को कबूल किया और किस तरह से ये खिदमत का सिलसिला इनकी ज़िंदगी में शुरू हुआ। तो आए बात करते हैं इनके साथ। तो जी सर, क्या गवाही है आपकी लाइफ में? किस तरह आपने ये मिरेकल, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में रूनुमा हुआ? खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में इस वक्त जो जॉन टेलीविज़न देख रहे हैं, पास्टर अशरफ जेडीन का बहुत ज़्यादा सलाम पहुँचे। और मैं शुक्रगुजार हूँ जॉन टेलीविज़न का, और फिर पास्टर आसिफ खोखर साहब का जो आज इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। और इस छोटी उम्र के अंदर खुदा ने आपको बहुत ब्लेस किया है, मैं आपका भी मशकूर हूँ। और अपने नहायत ही मोहतरम प्यारे भाई जनाब रेवरेंड जॉन इकबाल साहब का, जिनकी भी बहुत बड़ी खिदमत है, और ये सिस्टम, ये सारा कुछ उनकी रोया, उनकी विजन का हिस्सा है। तो मैं उनका भी मशकूर हूँ। और खुदा यीशु मसीह के हर लिहाज से हम हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये सब चीज़ें मुहैया की और ख़िदमत गुजारी के काम में वसअत पैदा होती है। गवाहियाँ तो बहुत सारी हैं। जब से तौबा की है, जब से नजात के प्रोसेस को लिया है, और उसके बाद फिर टेस्टिमनी शुरू हो जाती हैं, तो गवाही का पता ही, पहचान ही जब हम मसीह में शामिल होते हैं तो फिर पता चलता है कि इतने बड़े हादसों से खुदा महफूज करता है, बीमारियों से महफूज करता है, बुरे हालात से बचाता है, हलाकतों से बचाता है, और फिर हमारे गुनाह, ख़ताएँ, हमारी बदकारियाँ खुदा हमें माफ़ी मांगने पर मुआफ़ करता है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो ये सारी की सारी मैं समझता हूँ कि गवाहियों का सबब है। तो मेरी ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ी गवाही है तो वो मसीह में शामिल होने की है। क्या आपको डेट याद है सर? मैं परफेक्ट डेट जो है तो वो नहीं है, लेकिन मैं उस वक़्त 9th क्लास का स्टूडेंट था, और मैं एक कन्वेंशन में अपने दोस्तों के साथ गया था।
سو اس کنونشن میں 3 دن سے ہم جا رہے تھے، تو خدا کے خادموں نے بڑا اچھا میسج دیا، اور اس میسج کو قبول کرنے کے بعد احساس ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی میں توبہ کرنی چاہیے۔ تو پھر میں نے توبہ کی، اور بھی میرے ساتھ چند سٹوڈنٹس تھے، دوست تھے اس وقت کے اسکول فیلو، اور پھر کنونشن کے 3 دن کا کنونشن تھا، اور آخری دن پھر ہمیں پانی کے بپتسمے دیے گئے۔ تو اس طرح سے پھر ہم نے نجات کے اس پروسیس کو لیا، اور اس کے بعد پھر بتھیرے اتراؤ چڑھاؤ آتے رہے زندگی میں، بحالی بھی، پھر برگشتگی بھی، لیکن اتنے اس وقت میچور نہیں تھے۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ ہم برگشتہ نہیں ہوئے ان معاملات سے۔ تو آگے پڑھائی کی، پھر اس کے بعد جاب کیے، کاروبار بزنس کیا، اور پھر ایک دن آیا کہ سب چیزیں ریزائن دے کر تو خداوند کے پیچھے آنا پڑا۔ تو 1986 میں خدا نے موقع فراہم کیا کہ ڈاکٹر بلی گرام نے ایک زبردست کنونشن، تو خیر تو نہیں، لیکن انہوں نے ایک کانفرنس کی تھی ہالینڈ کے اندر، اور اس کا نام تھا ایمسٹرڈم 86۔ تو پاکستان سے تقریباً 90 لوگ جو تھے نا اس کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، اور جن میں مجھے بھی خداوند نے موقع فراہم کیا، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں، کتنا بڑا ورلڈ فیمس اور خدا کا خادم، اور ان کی بڑی خدمت ہے، ایونجلزم ان کا بہت بڑا ہے۔ تو مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ تو پھر 7 دن کی وہاں پر کانفرنس تھی، سیمینار تھا بڑا۔ لیکن مزید آپ اس میں آگے بڑھتے گئے۔ تو سر ایک یہاں پر اور میرا سوال ہے، آپ نے بتایا کہ ٹرینٹی تھیولوجیکل بائبل کالج بھی آپ رن کر رہے ہیں، اور 400 سے 500 اسٹوڈنٹ آپ کے جو آپ خدمت کے کام میں سرگرم ہیں۔ تو یہ رویا کیسے آپ کو آپ کے اندر یعنی کہ جاگی؟ آپ کس سے انسپائر ہوئے؟ کوئی خاص وجہ تھی؟ کسی سے آپ انسپائر ہوئے؟ ایکچول بات یہ ہے کہ ہماری فیملی میں خدا نے کلام کا توڑا رکھا ہے۔ تو میں چھوٹا ہی تھا تو ہمارے گھر میں نجات آئی میری ماں جی کے وسیلہ سے، اور ماں جی کے ساتھ پھر میرے بڑے 2 بھائی ہیں، ڈاکٹر بشپ ولیم جانسن صاحب، وہ چند ماہ ہوئے خداوند میں سو گئے ہیں، ان کی بڑی خدمت ہے، پی جی اے کے ہیڈ ہے وہ۔ بالکل بالکل۔ تو وہ بھی میرے استادوں میں استاد، اور پھر ان سے چھوٹے بھائی ہیں جناب محترم بشپ منور ایس خان۔ تو منور ایس خان صاحب زبردست تھیالوجین ہیں، اور جب میں کرسچن وی این یونیورسٹی کے بائبل کالج میں بی ٹی ایچ کر رہا تھا، تو یہ دونوں بھائی میرے استاد رہے اس میں، بڑے اچھے زبردست۔ اور میرے جو ہر دل عزیز استاد ہیں نا وہ ہیں بشپ منور ایس خان، تو وہ میرے روحانی منٹور ہیں۔ تو ان کی ٹیچنگ زبردست، میں ان سے انسپائر ہوا، اور پھر میرا بھی دل کیا کہ میں بھی خدا کے کلام کو کچھ اس عوامل سے گزاروں جس سے میری اپنی بھی پریکٹس ہو، میں بھی ایک طالب علم کے ماحول سے گزروں۔ ورنہ لوگ ٹریننگ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب میں نے کام ختم کر لیا ہے، پر نہیں۔ 2004 سے میں نے ٹیچنگ کے پروسیس میں قدم رکھا ہے، تو میں مشکور ہوں یہاں پر بشپ جناب ڈاکٹر یعقوب پال صاحب کا۔ انہوں نے 2003-04 میں سالڈ راک بائبل کالج کا آغاز کیا تھا، جو امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ ڈینومینیشن۔ تو میری کافی اچھی بھائی جان سے دوستی بھی تھی، ہمارا ملن ساری بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاسٹر اشرف کے اگر ہو سکے تو آپ میرے ساتھ تھوڑا سا مددگاری میں شامل ہوں۔ تو ہم کافی اچھے فرینڈ بھی تھے، تو میں نے کہا جو ذمہ داری آپ لگائیں گے۔ انہوں نے کہا جی بائبل کالج کا آغاز کیا ہے، اس کی برانچیں ہم نے بہت، پھر انہوں نے
مجھے انکرج کیا، اور جب مجھے ہوم ورک دیا کہ آپ نے یہ پڑھانا ہے تو پہلے پھر میں خود اسٹوڈنٹ بن گیا اور پھر اسٹڈی مطالعہ کے لیے. تو یہ میرا عمل اب تک جاری ہے، اور جہاں کہیں ٹیچنگ کرنے جانا ہوتا ہے یہ عمل ہے. سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، پہلے گھنٹوں کیا دنوں کے حساب سے مطالعہ ہوتا ہے، پھر ایک چھوٹا سا نچوڑ جا کے تو آگے ڈیلیور کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد میرا شوق اور بڑھتا گیا. تو پھر 4 سے 5 سال میں نے بشپ یعقوب پال صاحب کے بائبل کالج میں ہی خدمت کی، اور وہاں پر بھی سینکڑوں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ نکلے. تو اس کے بعد پھر خدا نے توفیق دی، 2007 میں ہم نے اپنے چرچ کو رجسٹرڈ کیا، اور پھر ساتھ ہی بائبل کالج کا بھی ہم نے اوپننگ کر دی، ٹرینٹی تھیولوجیکل بائبل کالج. اور اس کے ساتھ ابھی تک منسلک ہیں، سینکڑوں اسٹوڈنٹ اس میں سے نکلے ہیں. تو ہمارا کچھ نا موٹیو یا گول جو ہے نا، یہ عام بائبل کالجوں سے فرق ہے. فرق اتنا ہے کہ زیادہ تر بائبل کالجز جو ہیں وہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں جنہوں نے آگے منسٹری کرنی ہے، یا وہ طالب علم آتے ہیں جنہوں نے آگے جا کے منسٹری میں آنا ہو یا چرچ ورک کرنا ہو. پر ہم اس بات پر بیس کرتے ہیں کہ جو کلیسیا ہے نا، یہ روحانی طور پر اور بائبل کے لحاظ سے پڑھی لکھی، یعنی کرسچن تعلیم کے اندر، بائبل کی تعلیم کے اندر جو کلیسیا ہے یہ پڑھی لکھی ہو. کا انسان جو ہے، جو شعور رکھتا ہے، اگر وہ آئے تو اس سے پھر ہم بائبل کی بیسک تعلیم جو ہے، اور پھر اس میں خاص تعلیمات جو ہیں، اور پھر جو آگے اور دلچسپی لیتے ہیں طالب علم، پھر ہم منسٹری کے کام کو سکھاتے ہیں. آگے پھر اور بڑھتے ہیں تو پاسبانی خدمت کے بارے میں. تو اس طرح سے لیمن کی صورت میں چرچ لیڈرشپ جو ہے نا وہ تیار کرتے ہیں، تاکہ یہ بائبل کی ڈاکٹرین جو ہے یا مین تعلیم جو ہے جو مسیح یسوع کی ہے، فل گاسپل جو ہے، اس کو لوگوں تک سکھانے میں مدد کی جائے، اور لوگ کہیں پر غلط تعلیمات کے اندر گمراہ نہ ہو جائے. جی ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں ہم نے خدا کے خادم سے سنی ہیں، ان کی لائف کے بارے میں، کہ کس طرح سے انہوں نے مسیح کو قبول کیا، اور کس طرح سے لیڈرشپ میں، اور پھر ٹریننگز، اور پھر جو ہے بائبل کالج کے متعلق. تو آج بھی وہ خدا کی خدمت میں سرگرم ہیں، خدمت کر رہے ہیں. تو آج نہ صرف ہم ان کی لائف کے بارے میں، ان کی خدمت کے بارے میں ہی بات کریں گے، بلکہ آج ہم ان سے چند سوالات بھی کریں گے اور جانیں گے ان سوالات کے بارے میں. لیکن ناظرین، پوری دنیا کے اندر لوگ خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جب ان کی زندگی کے ایام بڑھتے ہیں. تو ایک بڑی خوشی منائی جاتی ہے جسے برتھ ڈے کا نام دیا جاتا ہے. تو آج کل دیکھیں تو ہر طرف جو ہے وہ گہما گہمی ہے، بازاروں کے اندر بھی، گھروں کے اندر بھی، چرچز کے اندر بھی. ہم دیکھ رہے ہیں کرسمس سیلیبریشن کو جو ہے وہ دھوم دھام سے منانے کی خوشیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. تو ناظرین، برتھ ڈیٹ آف برتھ یا برتھ، جسے برتھ ڈے بھی کہا جاتا ہے، سالگرہ کہا جاتا ہے، تو لوگ خوشی مناتے ہیں. ان کی خوشی منانے کا جو مقصد ہے وہ سال، میں اتنے سال کا ہو گیا، میں اتنا بڑا ہو گیا، یا میں نے نئے سال میں قدم رکھا ہے، تو یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن جو کرسمس سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ ہماری زندگی میں کیا معنی رکھتا ہے. تو آج خدا کے خادم سے ہم جانیں گے کہ وائی وی آر سیلیبریٹ کرسمس. ہم کرسمس جو ہے وہ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں یا مناتے ہیں. تو آج ہمارے ناظرین جو ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو جنم دن منانا ہے، دوسرے لفظوں میں اپنے پروردگار، اپنے خالق، اپنے رازق خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ ہر بشر کا اور تمام کائنات کا ایک ہی خدا اور ایک ہی خالق ہے، اور وہ خداوندوں کا خدا ہے. یہ جو سب لوگ اپنی اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں، ایک تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں، جو آپ پہلے بات کر رہے تھے. تو وہ پھر ایک سال اور جب زندگی میں آتا ہے تو اس کی تھینکس گیونگ بھی ساتھ ہو جاتی ہے. اور یہ جو روحانی طور پر ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو یہ کرسچن بلیورز جو ہے نا وہ کرتے ہیں.
اور باقی دنیا جو ہے وہ اپنے اپنے کلچر، اپنے اپنے عقائد کے اندر رہتے ہوئے، مذہبی عقیدوں کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ دنیا داری کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کرتے ہیں، اور اپنی خوشیوں کے اندر وہ غیر اخلاقی روایات کو بھی جنم دیتے ہیں۔ اور جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ خاص طور پر ایسے ایونٹس پر جو خوشی کے آتے ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، سالگرہ ہے، اور ایسے ہیں، ان میں وہ نشہ بھی کرتے ہیں، دارو پیتے ہیں، اور پھر اور اس طرح سے ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، اور مختلف انداز سے یہ میں سمجھتا ہوں یہ ببلیکلی تو یہ چیزیں بالکل ہی نہیں ہیں، اور یہ شیطانیت کے اندر آ جاتا ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے خدا کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ببلیکلی طور پر لوگ جنم دن مناتے ہیں، یہ خدا ان کی شکر گزاری ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ جب ہم ہر سانس کا خدا کا شکر کرتے ہیں، جو خدا کے خوف میں لوگ رہتے ہیں، ہر ایک زندگی کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے بلیسنگ کا یا وقت کا، تو جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو کرسچن بلیور ہیں یا عام طور پر لوگ ہیں، تو وہ ہر بات میں شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا اور خوشی منانا یہ ضروری ہے اور اچھا لگتا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ خدا کی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے، اور دوسرا ہمارے جو بہن بھائی آتے ایک ضیافت ہو جاتی ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو بائبل مقدس کے اندر ایوب کی کتاب کے اندر ایوب نبی جو ہے، یا ایوب صابر جو ہے، خدا کا راست باز بندہ، خدا نے اس کے بارے میں بڑی اچھی ٹیسٹیمنیز دی ہیں، گواہیاں دی ہیں کہ اس زمین کے اوپر یہ ایک کامل اور راست باز بندہ میرا گنا ہے۔ اس کے بچے بھی اپنے جنم دن کی خوشی اور ضیافت کرتے تھے، اور پھر قربانیاں ان کے ڈیڈی جو گزرانتے تھے کہ کہیں خطا نہ غلطی کی ہو اتنی بڑی خوشی کے اندر۔ تو یہ خوشی جو ہے یہ شکر گزاری کے طور پر جو ہم کرسچن بلیورز جو ہیں اس کو اس میننگز میں لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، تھینکس گیونگ کے گیت کرتے ہیں، خدا کے خادم کو ساتھ بلاتے ہیں، وہ ہمارے لیے پریئر کرتا ہے۔ تو اس طرح سے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اب آگے کچھ آپ اور پوچھ رہے تھے، تو یہ تو ہماری ایک فزیکلی جسمانی باتیں ہو رہی ہیں نا۔ سر چند دن پہلے ایک نوجوان بھائی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ اس کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہتا کہ ہمیں چند دوست آئیں گے اور ہمیں آپ نے جملہ بولا کہ نشے میں لگ جاتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے۔ کئی لوگ جو ہے یہ ڈانس پارٹیز کرتے ہیں، ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ روایتی طور پر ہے۔ تو کیا ان کا کرسمس کو منانا یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے کہ کیا اس پر آپ ان کا اس طرح سے منانا نہ تو خدا قبول کرتا ہے اور نہ انسان قبول کرتا ہے، ان کا تو یہ جائز ہی نہیں ہے جی، کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ قیمتی موتی سوروں کے آگے نہ رکھو، یعنی کہ ایک اچھی چیز ہے اس شخص کے آگے نہ رکھو جس کو اس کی قدر نہیں ہے۔ تو ایک موتی کی یا ایک ہیرے کی قدر ایک جواہری ہی جانتا ہے، ادروائز کے لیے تو وہ پھینکا ہوتا ہے، کام سب موتی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، اور اس انداز سے دنیا داری اور شیطانیت کے اندر، اور یہ ان پر تو جائز ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو ان کی کسی بھی دعا کو خدا قبول نہیں کرتا، نہ ان کی اس خوشی کو قبول کرتا ہے۔ یہ سارا شیطانیت کے اندر جاتا ہے، بلکہ الٹا وہ گناہ کے زمرے میں اور خدا سے سزا پانے میں آتے ہیں۔ اور کرسمس جو ہے اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے، تو کرائسٹ ماس، کرسمس ایکچوئل لفظ جو ہے، تو کرائسٹ کا مطلب ہوتا ہے یسوع مسیح، اور ماس جو ہے اس میں دو تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ لوگوں کا اجتماع اکٹھا ہوتا ہے اور وہ خوشی مناتے ہیں، اور اس میں ماس جو ہے یہ ہم ایک روحانی سروس کو بھی کہہ سکتے ہیں،
اور جس میں پاک ماس جسے کہتے ہیں کہ روٹی توڑنے کی عبادت. تو اب روٹی توڑنے کی عبادت جو ہے یا فسح کی یاد میں یا ہمارے پاک شاخ جو ہوتی ہے یہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے پوری دنیا کے لیے صلیب پر قربان ہو کر تو انہوں نے فدیہ دیا، اپنی قربانی دی اور ایک ہی بار قربان ہو کر تو ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا، معاف کر دیا جب تک ہم نئے نہیں کرتے. ہاں جی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، یسوع نے میرے لیے جان قربان کر دیتی ہے، جڑی میری سزا سی انہیں لے لی ہے تو میں بری تو میں ہوں جی میں مرضی آزادی پاویں گناہ کراں تو پاویں نہ کراں. کچھ لوگوں کا یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے. تو اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اس کو توبہ میں قائم رہے گا تو وہ توبہ ہوگی، نجات میں قائم رہے گا تو وہ نجات ہوگی، ادروائز تو وہ ختم ہو جائے گی، پھر وہ پرانی زندگی میں چلا جائے گا گناہ کے سبب سے. تو اس کا تو خدا کے کلام میں بہت ہی برا حال ہے. اور اسے یہ کہا گیا ہے جو توبہ یا نجات پا کر واپس چلا جاتا ہے اس کے لیے یہی ہے کہ یہ نہلائی ہوئی سورنی کی مانند ہے اور یہ اس کتے کی مانند ہے جو اگل کر پھر کیا کرتا ہے اور لیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے یہ کیا. تو ان کی جو مصلوبیت ہے نا اس کے بعد پھر ہمیں پاک ماس یا ہولی کمیونین کا ہمیں سارا کچھ متعارف ہوتا ہے اور پھر ہم اس میں شریک ہوتے ہیں. یعنی گویا کہ مسیح کی پیدائش کی سیلیبریشن اور پھر ان کے نجات کے پروسیس کو مصلوبیت کے اوپر مکمل کر کے ہمارے لیے ابدی مخلصی کر کے، تو یہ دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. نجات کا پیغام بھی ہے اور پھر مسیح کے آنے کی خوشی کا بھی پیغام ہے. جیسے متی کی انجیل اس کا پہلا باب 21 آیت کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو نجات کیسے دے گا؟ قربان ہونے کے بعد جو ایک پروسیس مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فدیہ دے گا اور وہ گھائل کیا جائے گا. ہاں جی، تو یہ دونوں چیزیں کرائسٹ ماس جو ہے اس کے اندر پنہاں ہیں. تو جب ہم مسیح کے جنم دن کی بات کرتے ہیں تو مسیح کا جنم دن اس لیے بڑا ضروری ہے سیلیبریٹ کرنا. گو اس میں حتمی تاریخ نہ تو ببلیکلی بائبل کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کہیں ریٹن شیپ کے اندر قانون کے اندر ہے. مگر جب یہ بات ہوئی، مسیح یسوع کی پیدائش ہوئی، اور یہ ہر روحانی جو مقدس کتاب ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوئے اور وہ بن باپ کے پیدا ہوئے. یہ روح القدس کی قدرت سے وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مجسم کیا، انہیں جسم اختیار کیا. تو یہ روح القدس کی قدرت سے سب کچھ ہوا. تو یسوع مسیح پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک وہ بشریت کے اندر شخصیت ہیں کہ جو سب لوگ اس کا اقرار اور سب لوگ اس کو مانتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر بے شمار تہوار ہیں، عیدیں ہیں، بہت اچھی ہیں، مگر جو اکثریت میں باقی لوگ بھی جو مسیحی نہیں ہیں اس میں شمولیت حاصل کرتے ہیں، وہ ایک کرسچن تہوار جو کرسمس کا ہے، مسیح کی جنم دن کی خوشیوں کا ہے، کہ اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے پوری دنیا کو کہ نجات دہندہ پیدا ہے. کیونکہ گڈریوں کو لوکا کی انجیل کے 2 باب کے 8ویں آیت سے نیچے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا کے فرشتے آئے گڈریوں کے پاس، کہا کہ ساری امت کے واسطے یہ بشارت ہے، پوری دنیا کے لیے، کسی خاص ایک مذہب خطے کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ ان کے لیے ان کے گناہوں سے نجات دے گا. جنت الفردوس کا ذکر یہودیت میں بھی ہے، مسیحیت میں بھی ہے اور مسلم عزیزوں دوستوں میں بھی ہے،
ٹھیک ہے. تو جنت الفردوس کو ہم ببلیکلی بائبل کی روح سے آسمان کی بادشاہت کہتے ہیں. اور ہم وہاں پر جانے کے لیے تو نجات ضروری ہے, گناہ سے چھٹکارا ضروری ہے. تو وہ یسوع مسیح ہی یہ سب کچھ کر سکے, اس لیے ان کا آنا ضروری تھا. تو ہر قوم کے لیے, ہر قبیلے کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ مسیح کی اس سیلیبریشن میں شامل ہو. اور وہ پیدا تو ہوئے ہیں نا, یہ تو کوئی انکاری نہیں ہے. تو جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو پھر اگر متفقہ طور پر جو مختلف تاریخوں میں لوگ سیلیبریشن کرتے تھے, متفقہ طور پر ایک دن رکھ لیا گیا ہے, تو یہ تو خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے. وہ دن کوئی بھی ہو, 25 ہو 26 ہو, کہنے کا نجات دہندہ. تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے کہ مسیح کی پیدائش ہوئی اور پوری دنیا نے مل کر ایک دن ڈیسائیڈ کیا کہ بچائے کہ ہم مختلف ٹائمنگ کی اس طرح کریں اور لوگ کنفیوز ہوں. ہاں جی, تو ہم ایک دن ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی دن یسوع مسیح کی پیدائش کا, ہاں جی 25 دسمبر جو ہے نا یہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے. سو خدا کا شکر ہے کہ یسوع مسیح آئے اور دنیا کے لیے نجات کا پیغام لائے. جو کوئی مسیح یسوع کو قبول کرے گا وہ نجات پائے گا. بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم سے ہم نے سیکھی کہ کرسمس ہم اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ نجات دہندہ اس دنیا میں آیا, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور نجات اسی وقت ہے جب یسوع مسیح نے اس مشن کو کام, بائبل میں لکھا ہے غالباً یوحنا کی انجیل میں, جس کام کے لیے اے باپ تو نے مجھے بھیجا تھا اس کو میں نے پورا کر لیا. تو وہ یہی تھا نا, ان کی پیدائش اور پھر نجات کا کام. کرسمس کے اندر یہ دونوں چیزیں پنہاں. تو آج ایک مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے یہ کرسمس ہمیں کن طریقوں سے یا کس طرح سے منانا چاہیے؟ بڑا اچھا آپ نے یہ سوال شیئر کیا ہے. جب ایک پاک پوتر شخصیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ویسا ہی ہونا چاہیے. کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے, اور پھر خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمیں ان کی شان شایان کے مطابق پرستش کرنی چاہیے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے اور ان کے سامنے آنا چاہیے. اب ایک مثال دوں گا کہ پورے ملک کا ایک بادشاہ ہے اور زبردست ہے. کیا کوئی شخص اس کے سامنے جب آئے گا تو کیا اس کے ضابطے میں ہی آئے گا یا کہ اپنی مرضی سے پڑکتا آئے گا, اچھلتا کودتا آئے گا؟ وہ اپنے لباس کو مینٹین کرے گا اور اپنے ادب و احترام کو جو بادشاہ کے حضور میں آنے کے ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھے گا. ادروائز بادشاہ کے پاس ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے جو اس کی مرضی کے خلاف اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم جسمانی طور پر جو بادشاہ ہیں یا ہمارے مقرر کردہ ہم پر لیڈر ہیں, ہم ان کے سامنے ایسے احترام سے آتے ہیں, تو کیا جو دنیا کا بادشاہ ہے, ہمارا خالق, ہمارا رازق ہے, جب ہم اس کی سیلیبریشن کرتے ہیں تو پھر ہمیں پاک ہو کر آنا چاہیے. صحیح, پاک بنو جیسا تمہارا بنا. کوئی ایسا کوئی دنیا داری کا کوئی ایسا جشن نہیں ہے, ہاں جی, جو سیاسی جشن ہو جس میں سب چیزیں ہو جاتی ہیں, دنیاوی جشن ہو جس میں سب کچھ ہو جاتا ہے, دنیاوی خوشیاں ہوتے ہیں, بنگڑے بھی ڈالتے ہیں, شرابیں بھی ہوتی ہیں, گالی گلوچ بھی ہوتا ہے, مار داڑ بھی ہوتی ہے, اور سنجیدگی بھی بعض کا تو ہو جاتی ہے. نو, جو یسوع مسیح کی خوشی ہے, جنم دن ہے, جیسے وہ پاک ہے ہمیں پاک ہونا چاہیے. اور بہت سارے لوگ, ہم نے شروع میں عرض کیا کہ لوگ پیتے پلاتے ہیں, لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں, لوگ جھگڑے کرتے ہیں اور بہت سارے غلط کام کرتے ہیں جو نہ اخلاقاً طور پر جائز ہیں نہ ہی ہمیں روحانی اور ببلیکلی جائز ہیں. اس لیے اگر ہم نے سیلیبریشن کرنی ہے تو ہمیں پاک دل سے, پاکیزگی کے ساتھ, اور جس کام سے خدا خوش نہیں ہمیں وہ طریقہ اپنانا نہیں ہے. اور باقی اس میں سوال ضرور آئے گا, کرسمس ٹری ہے اور پھر سینٹا ہے اور اس طرح سے کچھ سائنز ہیں جو سیزن کو پیش کرتے ہیں.
تو میں آپ سب سے, بہت سارے لوگ ان پر اعتراضات بھی کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو بائبل نہ تو ٹری کا کوئی کانسیپٹ ہے اور نہ ہی کرسمس ٹری کا کوئی کانسیپٹ ہے, نہ ہی سینٹا کا ہے. یہ چیزیں اگر بیچ میں آئی ہیں تو ایک اچھے عمل کے ساتھ آئی ہیں جو بری تو نہیں ہے, ایک اچھے سائن کو پیش کرتی ہیں. ہاں جی, ان کی بت پرستی نہیں ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں. اور سینٹا جو ہے وہ محبت اور ملنساری کا پیغام دیتا ہے. ایک بات کو, چونکہ مسیح کا مشن یہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو, غریبوں کا خیال رکھو, ہاں جی, اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف شیئر کرو, اپنے محبت شیئر کرو. تو یہ تو اخلاقیات بھی کہتی ہے, اور ہر مذہبی بک جو ہے, پاک ہولی بک جو ہے, وہ بھی اس بات کا درس دیتی ہے. تو سینٹا نے اگر ایک نیکی کا کام کسی وقت کیا اور اس کی یادگاری کو اس میں ایڈ کیا گیا ہے, اور وہ ایک بشارت دیتا ہے کہ مسیح کی پیدائش پر ہم یہ خوشیاں بانٹ رہے ہیں, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور ہمیں اچھی سوچ, مثبت سوچ کو لینا چاہیے. اور کرسمس ٹری جو ہے, ہسٹری تو اس کی ہے پیچھے, لیکن سادگی یہی ہے کہ گو ان کا کرسمس کے ساتھ ببلیکلی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن بہت سارے اور کام ہیں. ہم اپنی عیدوں پر کتنی ڈیکوریشنز کرتے ہیں, کوئی جھنڈیاں لگاتا ہے, کوئی لائٹیں لگاتا ہے, کوئی اور انداز سے. تو یہ سارے ہمارے انسانی ایسے طور طریقے ہیں جن سے کسی خاص ایونٹ کی پہچان بنتی ہے, اور ہم خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اظہار ہے ہم سب کا کہ یہ دن آیا ہے اور اس کی یہ پہچان ہے. پریز گاڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے خادم نے آج بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی, اور ہم نے جانا کہ کرسمس ہم کیوں مناتے ہیں, اور اگر کرسمس مناتے ہیں تو اس کے جو سائنز ہیں جو اس کے ساتھ ایڈ کیے جاتے ہیں, تو اگر وہ کر لیے جاتے ہیں یا ان کو ایڈ کر لیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ خوشی کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ ہمارے اپنے طور طریقے ہیں جس سے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ ببلیکلی ان کا بائبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. اسی کے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا, لیکن آئے پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم دعا کریں گے. تو میری درخواست ہے خدا کے خادم سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. جلال کے بادشاہ, ہم جتنا آپ کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے, اس لیے کہ آپ ہمارے خدا ہو, ہم آپ کی مخلوق ہیں. اے خدا, اس خوبصورت پروگرام کے لیے جو خدا تیرے نوجوان خادم پاسٹر آصف کھوکھر صاحب کے ساتھ شیئرنگ کی گئی ہے, خداوند تیرے کلام کی گفتگو اور کرسمس کے ایونٹ کو شیئرنگ کی گئی ہے, اے خداوند یقیناً لوگ اس سے بلیس کیے جائیں گے. اگر کہیں پر کسی کی ناسمجھی کی بات محسوس ہوتی ہے تو اے خدا منت کرتا ہوں, اے روح القدس ہمارے ذہن کو کھولنا, ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اے خداوند جان ٹیلی ویژن کے لیے, جان ٹی وی کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں, تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند آج ہمارے اس پروگرام سے لوگ انکرج ہوں, برکت پائیں, اور خاص طور پر جو ہمارا مسیح کی سالگرہ کا دن منانا ہے وہ پاکیزگی اور دل کی گہرائیوں ساتھ ایک شکر گزاری کے ساتھ جیسے کلام اجازت دیتا ہے ہمیں کرنا ہے. ہم کوئی دنیا داری, کوئی ایسی بےہودہ بات نہ کریں, کوئی بےہودہ عادت نہ ہو, کوئی غیر اخلاقی کام نہ کریں. اے خدا میں پاک دامن ہو کر ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرنے کی توفیق دے. بڑی برکت دینا مسیح یسوع کے نام سے, آمین آمین. ناظرین, خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر آصف کھوکھر. دیکھتے رہیے جان ٹیلی ویژن. پاکستان زندہ باد. میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر.